This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और बहुत सी आसानियाँ पैदा करे। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है एक सवारी बड़ी प्यारी जमात, आपको पता है दोइम आपकी है। सबक नंबर 20 है। पहले एक शेर के साथ इसका बाकायदा आगाज़ करता हूँ इस उन्वान का। छिक छिक करती आती है, छिक छिक करती आती है, पटड़ी पे दौड़े जाती है, पटड़ी पे दौड़े जाती है, अपनों को साथ वो ले जाती है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है छिक छिक की आवाज़ रेलगाड़ी। सबक कुछ इस तरह से है। आमना और असद लाहौर में रहते हैं। उन्होंने नानी जान से मिलने कराची जाना था। बच्चों, कराची बस पर जाएं या रेलगाड़ी पर? अम्मी जान ने आमना और असद से पूछा। रेलगाड़ी पर, बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा जान से कहती हूँ कि आज टिकट ले आएं, इतवार के रोज़ हम रवाना हो जाएंगे। अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आमना और असद खुश हो गए। दोनों पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफ़र कर रहे थे। अब्बा जान ने टिकट ख़रीद लिए। इतवार के रोज़ सब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और कराची जाने वाली रेलगाड़ी के डब्बे में सवार हो गए। अरे, ये तो घर का कमरा लगता है, असद ने डब्बे में दाखिल होते ही हैरत से कहा। रेलगाड़ी के डब्बे को घर का कमरा ही समझो। डब्बे के साथ बैतुल खला है, सीटों के ऊपर बिस्तर हैं, जब चाहो आराम कर लो, अब्बा जान ने जवाब दिया। अब्बा जान, क्या रेलगाड़ी के लिए अलग सड़कें बनी हुई होती हैं? आमना ने पूछा। अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी, रेलगाड़ी सड़क पर नहीं चलती, बल्कि रेल की पटड़ी पर चलती है। बच्चे खिड़की की तरफ बैठ गए। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी रवाना हुई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार तेज़ होने लगी। अम्मी, रेलगाड़ी तो बहुत तेज़ चलती है, आमना ने हैरान होकर कहा। जी बेटी, रेलगाड़ी ज़मीन पर चलने वाली तेज़ रफ्तार सवारी है, अम्मी जान ने जवाब दिया। छक छक चिकी छक छक करती रेलगाड़ी भली लग रही थी। बच्चे खिड़की से बाहर खूबसूरत मनाजिर देख रहे थे। खेत खलियान, दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियां। लगता था दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं। लंबे सफ़र के बाद रेलगाड़ी कराची पहुंच गई। सब थके हुए थे, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। इनका ये सफ़र यादगार था। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। तारुफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ देख लेते हैं। क्या चीज़ बयान हो रही है इस सबक में? अहम मौजू, एक सवारी बड़ी प्यारी। ये सबक आमना और असद के लाहौर से कराची यादगार सफ़र के बारे में। वो अपनी नानी जान से मिलने रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं। इस कहानी में, ये कहानी की सूरत बयान किया गया है ना अज़ीज़ तलबा। बच्चों की पहली बार रेलगाड़ी के सफ़र के तजर्बात, इनके तजस्सुस और हैरत को बयान किया गया इस सबक में। इस सफ़र के दौरान वो रेलगाड़ी के डब्बे की सहूलियात और बाहर के खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये सबक बच्चों को रेलगाड़ी के सफ़र और इससे वाबस्ता दिलचस्प मालूमात फराहम कर रहा। रेलगाड़ी प्यारी और घर जैसी कैसे थी? असद ने पूछा ना। असद ने हैरान होकर अब्बा जान से बताया था, जब कहा था। असद ने डब्बे में दाखिल होते ही हैरत से कहा। अरे, ये तो घर का कमरा लगता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इसकी आरामदेह साख्त उन्हें घर जैसी लगी। अब्बा जान ने बताया। डब्बे के साथ बैतुल खला है, जो घर की तरह एक ज़रूरी सहूलत है। सीटों के ऊपर बिस्तर मौजूद हैं, जब चाहें आराम किया जा सकता है, जैसे घर में सोने की जगह होती है। यह सहूलियात उन्हें सफ़र के दौरान सुकून
اور آسانی فراہم کر رہی تھیں، جس سے انہوں نے اپنے گھر میں ہونے کا احساس، یعنی ان کو اپنے گھر میں ہونے کا احساس ہوا۔ اس سب کی وجہ سے ریل گاڑی کا یہ سفر ان کے لیے ایک سواری نہیں بلکہ ایک آرام دہ اور خوشگوار تجربہ بن گیا۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، اب ہم چلتے ہیں سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کا بنیادی مقصد بچوں کو سواری، ریل گاڑی کے سفر اور اس سے جڑی معلومات سے روشناس کرانا ہے۔ یہ بچوں میں سفر کے بارے میں تجسس پیدا کرتا ہے اور انہیں مختلف شہروں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبق بچوں کو مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور معنی سکھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہانی پڑھ کر بچے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح نئے تجربات خوشی اور یادگار لمحات کا باعث بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو تمام چیزیں ہم نے مقصد میں دیکھی ہیں، یہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم حاصلات تعلم کی تکمیل کر سکیں، اور حاصلات تعلم ہمارے اس سبق کا اہم حصہ ہیں۔ کیوں اہم حصہ ہیں؟ تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ جو سوالات ہیں، یہ جو جتنے بھی حقائق ہیں، ان کی وضاحت ممکن ہو سکے اور آپ کو ان کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ وہ کیا ہیں؟ حاصلات تعلم کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ واقعات، کہانیاں یا ہدایات سن کر اپنے رد عمل کا زبانی اظہار کر سکیں، مطالعہ کی عادت اپنا کر آگے پڑھ سکیں، متضاد الفاظ کی پہچان اور عددی ترتیب لکھ سکیں، گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں اور رواداری اختیار کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا ہم مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سبق آمنہ اور اسد کے لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی کے سفر کی کہانی ہے۔ انہوں نے اپنی نانی جان سے ملنے کے لیے یہ سفر کیا۔ چونکہ یہ ان کا پہلا ریل کا سفر تھا، بچے بہت پرجوش اور خوش تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر جب وہ ڈبے میں داخل ہوئے تو اسد نے حیرت سے یہ کہا، یہ تو گھر کے کمرے جیسا لگتا ہے۔ باجان نے انہیں یہ بتایا کہ ریل گاڑی کے ڈبے میں بیت الخلا اور بستر بھی ہوتے ہیں جہاں وہ آرام کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران آمنہ نے پوچھا، کیا ریل گاڑی کے لیے الگ سڑکیں ہوتی ہیں؟ جس پر ابا جان نے وضاحت کی۔ کیا وضاحت کریں کہ یہ سڑک پر نہیں بلکہ ریل کی پٹڑی پر چلتی ہے۔ گاڑی اپنی مقررہ وقت پر روانہ ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ بچے کھڑکی سے باہر کھیت کھلیان، دریا، نہریں، بستیاں جیسے خوبصورت مناظر دیکھتے رہے۔ لمبے سفر کے بعد وہ کراچی پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے، لیکن بچے اپنے یادگار سفر سے بہت خوش تھے۔ اس سبق کے اندر مختلف حقائق کا اعادہ کیا گیا۔ عزیز طلبہ، وہ حقائق کیا ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ یہ سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لمبے سفر کے بعد گاڑی کہاں رکی؟ لمبے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل کراچی پہنچ کر رک گئی، جو کہ تمام گھر والوں کی منزل تھی۔ آمنہ اور اسد کس شہر میں رہتے تھے اور انہیں کس شہر جانا تھا؟ آمنہ اور اسد لاہور میں رہتے تھے اور انہیں نانی جان سے ملنے کراچی جانا تھا۔ بچوں نے کراچی جانے کے لیے کون سی سواری پسند کی؟ بچوں نے کراچی جانے کے لیے ریل گاڑی پسند کی۔ ابا جان نے ریل گاڑی کے ڈبے کے بارے میں بچوں کو کیا خاص باتیں بتائیں؟ یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ عزیز طلبہ، ابا جان نے بتایا کہ ریل گاڑی کے ڈبے میں بیت الخلا ہے اور سیٹوں کے اوپر بستر بھی موجود ہے، جب چاہیں آرام کر سکتے ہیں۔ سوال جو اگلا ہمارے ذہن میں آتا ہے، آمنہ نے اپنے ابا جان سے ریل گاڑی کے بارے میں کیا سوال کیا؟ آمنہ نے ابا جان سے پوچھا کہ کیا ریل گاڑی کے لیے الگ سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ یہ سوال آمنہ کے ذہن میں آ رہا تھا۔ سوال، بچوں نے ریل گاڑی کی کھڑکی سے باہر کون کون سے مناظر دیکھے؟ بچوں نے ریل گاڑی کی کھڑکی سے باہر کھیت کھلیان، دریا، نہریں اور کچی پکی بستیاں دیکھی۔ عزیز طلبہ، نہایت اہم سوال جو اکثر سبق کے اندر بھی آتا ہے،
اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیے گئے سبق کے تمام پیراگراف کے نثر پارہ ہم دیکھیں گے، سلیس اردو یا جس کو سلیس تشریح بھی کہا جاتا ہے وہ دیکھیں گے، ایک ایک کر کے تمام پیراگراف پڑھوں گا، پھر اس کی نثر یعنی نثر پارہ اور سلیس تشریح دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ پیراگراف کے ساتھ ہی۔ پیراگراف نمبر 1، آمنہ اور اسد لاہور میں رہتے ہیں، انہوں نے نانی جان سے ملنے کے لیے کراچی جانا تھا۔ بچوں، کراچی بس پر جائیں یا ریل گاڑی پر؟ امی جان نے آمنہ اور اسد سے پوچھا۔ ریل گاڑی پر، بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابا جان سے کہتی ہوں کہ آج ہی ٹکٹ لے آئیں، اتوار کے روز ہم روانہ ہو جائیں گے، امی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر آمنہ اور اسد دونوں خوش ہو گئے، پہلی مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے۔ ابا جان نے ٹکٹ خرید لیے، اتوار کے روز سب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور کراچی جانے والی ریل گاڑی کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ ارے یہ تو گھر کا کمرہ لگتا ہے، اسد نے، عزیز طلبہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اسد نے ڈبے میں داخل ہوتے ہی حیرت سے کہا، ریل گاڑی کے ڈبے کو گھر کا کمرہ ہی سمجھو۔ ابا جان اس کو کہہ رہے ہیں، ڈبے کے ساتھ بیت الخلا ہے، سیٹوں کے اوپر بستر ہیں، جب چاہو آرام کر لو۔ ابا جان نے بتایا۔ اس کا نثر پارہ اور سلیس تشریح کچھ اس انداز میں ہوگی۔ یہ پیراگراف آمنہ اور اسد نامی دو بچوں کے سفر کی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ لاہور میں رہتے ہیں اور اپنی نانی جان سے ملنے کے لیے کراچی جانا چاہتے ہیں۔ کہانی کا یہ آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کی امی ان سے پوچھتی ہے کہ وہ بس سے سفر کرنا پسند کریں گے یا ریل گاڑی سے۔ دونوں بچے فوراً ریل گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے سفر کے لیے پرجوش ہیں۔ امی جان بچوں کی بات مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ان کے ابا جان سے کہیں گی کہ آج ہی ٹکٹ خرید لیں۔ وہ انہیں بتاتی ہیں کہ وہ اتوار کو روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر آمنہ اور اسد بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار ریل گاڑی کا سفر کرنے والے ہیں۔ اتوار کے دن خاندان ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہے اور کراچی جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسد ڈبے میں داخل ہوتا ہے وہ حیرت سے کہتا ہے، یہ تو بالکل گھر کے کمرے جیسا لگتا ہے۔ اس پر ابا جان اسے بتاتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ڈبے کو گھر کا کمرہ ہی سمجھو، کیونکہ اس میں بیت الخلا بھی ہے، سیٹوں کے اوپر سونے کے لیے بستر بھی ہیں تاکہ جب چاہیں آرام کر سکیں۔ مجموعی طور پر یہ پیراگراف بچوں کے لیے ریل گاڑی کے سفر کی خوشی اور جوش کو سادہ اور پرکشش انداز میں بیان کرتا ہے اور ایک آرام دہ اور سہولت بخش سفر کی تصویر پیش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس پیراگراف نمبر 2 آ جاتا ہے۔ ابا جان، اس کو پڑھ لیتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کو۔ ابا جان، کیا ریل گاڑی کے لیے الگ سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ آمنہ نے پوچھا۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی ریل گاڑی سڑک پر نہیں بلکہ ریل گاڑی کے لیے پٹڑی بنی ہوئی ہوتی ہے الگ سے۔ ٹھیک ہو گیا، ریل گاڑی پٹڑی پر چلتی ہے، ابا جان بتا رہے ہیں۔ بچے کھڑکی کی طرف بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر گاڑی روانہ ہوئی، آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ امی، ریل گاڑی تو بہت تیز چلتی ہے، آمنہ نے حیران ہو کر کہا۔ جی بیٹی، ریل گاڑی زمین پر چلنے والی تیز رفتار سواری، امی جان نے جواب دیا۔ چھک چھک کرتی ریل گاڑی بھلی لگ رہی تھی۔ بچے کھڑکی سے باہر خوبصورت مناظر دیکھ رہے تھے، کھیت کھلیان، دریا، نہریں، کچی پکی بستیاں، نہریں اور کچی پکی بستیاں۔ لگتا تھا درخت پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ لمبے سفر کے بعد ریل گاڑی کراچی پہنچ گئی۔ سب تھکے ہوئے تھے لیکن بچے بہت خوش تھے، یہ ان کا یادگار سفر تھا۔ اس کی نثر پارہ اور سلیس تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ پیراگراف آمنہ اور اسد کے ریل گاڑی کے سفر کو جاری رکھتا ہے، جس میں بچے تجسس اور سفر کے دوران دیکھے گئے مناظر کو بیان کرتے ہیں، یعنی بیان کیا جا رہا ہے اس پیراگراف میں۔ پیراگراف کا آغاز آمنہ کے ایک سوال سے ہوتا ہے، جب وہ اپنے ابا جان سے پوچھتی ہے کہ کیا ریل گاڑی کے لیے الگ سے سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ ابا جان مسکراتے ہوئے آمنہ کو سمجھاتے ہیں کہ ریل گاڑی سڑک پر نہیں بلکہ پٹڑی پر چلتے ہیں، اور یہ آمنہ کے تجسس اور سیکھنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔
بچے کھڑکی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. مقررہ وقت پر گاڑی چلتی ہے. شروع میں رفتار تو آہستہ ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے. آمنہ حیرانی سے کہتی ہے ریل گاڑی تو بہت تیز چلتی ہے. اس کی امی آمنہ کو بتاتی ہے واقعی ریل گاڑی زمین پر چلنے والی تیز رفتار سواری ہے. یہ بچوں کے لیے ریل گاڑی کا تیز رفتاری کا پہلا تجربہ ہے. چھک چھک کی آواز ان کو بھلی لگ رہی تھی. بچے کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہے ہیں. کھیت کھلیان, دریا, نہریں, کچی پکی بستیاں. ایسا لگتا ہے جیسے درخت پیچھے کی طرف باہر نکلے. آخر ایک طویل سفر کے بعد وہ کراچی پہنچ جاتے ہیں. سب تھکے ہوئے لیکن بچے بہت خوش ہیں کیونکہ یہ سفر ان کی زندگی کا یادگار سفر ہے, کیونکہ انہوں نے پہلی بار ریل گاڑی پر سفر کیا ہے. راستے میں خوبصورت مناظر دیکھیں. عزیز طلبہ, ایک بات یاد رکھیے گا, بارہا اس بات کا اعادہ کر چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ سرگرمی کرتا ہوں, مختلف سرگرمیوں کے تحت آپ کو پڑھاتا ہوں, پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو سمجھا سکوں, بہتر انداز میں آپ کو اپنے ساتھ آگے لے کر چل سکوں. سرگرمی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھایا جا سکے, سکھایا جا سکے. سرگرمی نمبر 1, آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ انسان کی سواریاں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیل ہوئی ہیں. تصاویر دیکھ کر بھی آپ لوگ جوابات لکھ سکتے ہیں. جو آپ کو عزیز طلبہ تصاویر نظر آ رہی ہیں اس میں دیکھیں وزن اٹھایا ہوا ہے انسانوں نے اور پتھروں کے اوپر چل رہا ہے. پہلے وقت میں انسان ایسے سفر کرتے تھے. یہ سواری تھی انسانوں کی, پیدل, اونٹ, گھوڑے, خچر, گدھے. دوسرے وقت میں پھر وقت تبدیل ہوا تو پہیہ ایجاد ہوا تو سائیکل. اس کے بعد موٹر کار, گاڑی کے بعد ریل گاڑی معرض وجود میں آئی, ایجاد کیا گیا, بنائی گئی. اس کے بعد ہوائی جہاز. ٹھیک ہو گیا. یاد رکھیے عزیز طلبہ, ابتدا سے موجودہ دور کی سواریوں کے آپ نام لکھ سکتے ہیں اس کے بہتر انداز میں. یہ سرگرمی آپ لوگ اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سرگرمی نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. عزیز طلبہ, جماعت کے طلبہ کے ساتھ نئی سرگرمی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر لفظ کے آخری حرف سے ہم نے لفظ بنانا ہے. حرف آخری, اتوار آخر میں رے آ رہا ہے. جو الفاظ ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. دن آخر میں نون آ رہا ہے. برس سال میں سین آ رہا ہے. گیا آخر میں الف آ رہا ہے. لفظ اتوار, رے سے رسی, نیا لفظ ہوگا رسی. دن آخر میں نون سے نادان, نیا لفظ نادان. لفظ ہے برس, آخر میں سین آ رہا ہے, سین سے سرگرمی, نیا لفظ سرگرمی. گیا لفظ ہے گیا, نیا لفظ کیا ہوگا الف سے, امید ہوگا. عزیز طلبہ, یہ تو تھے وہ سوالات, وہ سرگرمیاں جو ہم نے سبق کے حوالے سے دیکھی ہیں. اب ہم چلتے ہیں مشقی حصے کی طرف, مشقی سوالات کی طرف, تاکہ آپ کو بہتر انداز میں چیزیں سمجھائی جا سکیں, سکھائی جا سکیں. عزیز طلبہ, پہلا سوال, دیے الفاظ کے معنی سمجھیں اور یاد کریں. بیت الخلا لفظ ہے, طہارت خانہ معنی ہوگا اس کا, یا غسل خانہ. کچی پکی بستیاں لفظ ہے, ایسے گاؤں قصبے جہاں کچے اور پکے مکانات ہوں. منظر لفظ ہے, منظر معنی ہوگا نظارہ. لفظ ہے مقررہ وقت, معنی ہوگا طے شدہ وقت. لفظ ہے پٹڑی, لفظ ہے کیا ہے عزیز طلبہ, پٹڑی. اس کا معنی ہوگا جہاں ریل گاڑی چلتی ہے. لفظ ہے منظر, معنی ہوگا نظارہ. کھلیان, اس کا معنی ہوگا وہ جگہ جہاں غلہ کا ڈھیر لگایا جاتا ہے, غلے کا ڈھیر, جس کو عرف عام میں غلے کی کوٹھی بھی کہا جاتا ہے. ہمارے پاس جو اگلا سوال نمبر 2 ہے, قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں. کالم الف میں دیے ہوئے جملے کی امالہ کے بغیر ہیں, اور کالم بے میں یہ جملہ امالہ کے حوالے سے ہم لوگوں نے لکھنا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے. پیالہ میں پانی لاؤ, کالم الف یہ امالہ کے بغیر ہے. وہ گھوڑا پر سوار ہے, یہ امالہ کے بغیر ہے. کمرہ میں کوئی نہیں ہے, یہ امالہ کے بغیر ہے. لڑکا کو بلاؤ, امالہ کے بغیر. تالا کو چابی سے بند کر دو. عزیز طلبہ, اب ہم نے کالم الف تو دیکھ لیا, کالم بے میں ان جملوں کو امالہ کے ساتھ دیکھنا ہے. امالہ مکمل کرتے ہیں, کالم بے کو مکمل کرتے ہیں. پیالہ میں پانی لاؤ,
پیالے میں پانی لاؤ. وہ گھوڑا پر سوار ہے, وہ گھوڑے پر سوار ہے. کمرہ میں کوئی نہیں ہے, کمرے میں کوئی نہیں ہے. لڑکا کو بلاؤ, لڑکے کو بلاؤ. تالا کو چابی سے بند کرو, تالے کو چابی سے بند کرو. سوال نمبر 3, مشقی سوال نمبر 3, پڑھیں اور بڑھیں. عزیز طلبہ, آپ بس میں سفر کرتے ہیں, ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں. آپ نے مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہدایات یقیناً پڑھی ہوں گی. ریلوے اسٹیشن پر لکھی ہوئی ہدایات اپنے ذہن میں لائیں اور آپ نے وہ ہدایات یہاں پر لکھنی ہے اپنے پاس سے, جو بھی آپ کے ذہن میں ہدایت آتی ہے. عزیز طلبہ, اس کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ممکنہ جواب ہوگا جو ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں ریلوے اسٹیشن پر, وہ اس کے حوالے سے صفائی کا خاص خیال رکھیں. کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالیں, ادھر ادھر مت تھونکیں. تھوکنا نہیں ہے, ادھر ادھر مت تھوکیں. کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو ڈھانپ کر رکھیں. سواریاں اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. سواریاں اپنے سامان کی خود حفاظت کریں گی, کسی اور کے ذمہ نہیں, یعنی سواری نے اپنے سامان کی خود حفاظت کرنی ہے. سوال نمبر 4, آؤ کام کریں اور سیکھیں. طلبہ کو کردار سازی ڈرامہ کی صورت جماعت کے اندر سکھائیں. کسی دوسرے طالب علم یا استاد سے کچھ لیں تو شکریہ ادا کرنا ہے. مثلا کتاب لیں کسی سے تو شکریہ ادا کریں, کچھ بھی لیں تو شکریہ ادا کریں. جواب شکریہ کے حوالے سے کردار سازی یعنی ڈرامہ کی صورت میں یہ سوال کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں. شکریہ کا ڈرامہ, ایک انمول تحفہ. کردار احمد ایک محنتی اور ذہین طالب علم ہے. سارہ احمد کی جماعت کی ایک ہمدرد طالبہ ہے. استاد جماعت کا مہربان اور قابل احترام استاد. جماعت کے طلبہ گروپ کی صورت میں. منظر جو ہے کردار سازی کے حوالے سے کمرہ جماعت. استاد مسکراتے ہوئے تو بچوں آج ہم اپنی نصابی سرگرمیوں کا اختتام کرتے ہیں. یہ سال بہت اچھا رہا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے خوب محنت کی. طلبہ تالیاں بجاتے ہیں. احمد اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے. استاد محترم, ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. سارہ احمد کے ساتھ کھڑی ہو کر, جی استاد صاحب, آپ نے ہمیں صرف کتابی علم ہی نہیں دیا بلکہ بہت سی اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں. استاد حیرانی سے, ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احمد جماعت کے طلبہ کی طرف دیکھتے ہوئے, ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ تیار کیا. یہ ڈرامہ ہمارے شکریہ کا اظہار ہے. جماعت کے طلبہ مسکراتے ہوئے اپنی نشستوں سے اٹھ کر ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جماعت کا طالب علم نمبر 1 آگے بڑھ کر, استاد صاحب آپ نے ہمیں مشکل سے مشکل سبق بھی آسانی سے سمجھائے. طالب علم نمبر 2 آگے بڑھ کر, جب ہم ہمت ہار جاتے تھے تو آپ نے ہمیں حوصلہ دیا. طالب علم نمبر 3 آگے بڑھ کر, آپ نے ہر طالب علم پر انفرادی توجہ دی اور ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دی. سارہ آگے بڑھ کر ایک چارٹ دکھاتے ہوئے جس پر شکریہ لکھا ہے, آپ کی محنت اور لگن ہمارے لیے انمول تحفہ ہے. احمد استاد کے قریب آ کر, ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے مستقبل کو روشن کیا. آپ نے ہمیں صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بھی بنایا. جماعت کے تمام طلبہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ایک ساتھ, شکریہ استاد محترم, آپ ہمارے سب سے اچھے استاد ہیں. تمام طلبہ استاد کو پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرتے ہیں. استاد آپ دیدہ ہو کر جذباتی انداز میں, بچوں آپ سب کا یہ خلوص, یہ محبت اور یہ شکریہ میرے لیے کسی بڑے انعام سے کم نہیں. مجھے خوشی ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی. آپ سب ہی میرے لیے اصل کمائی ہیں. مجھے آپ سب پر فخر ہے. استاد تمام طلبہ کو گلے لگاتے ہیں اور شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. احمد جماعت سے مخاطب ہو کر, تو دوستو یہ تھا ہمارا شکریہ کا اظہار. سوال نمبر 5, مشقی سوال نمبر 5 کے بارے میں بات کرتے ہیں. آؤ مل کر بات کریں اور کچھ نیا لکھنا سیکھیں. عزیز طلبہ, اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, اپنے سفر کی داستان اپنے الفاظ میں بیان کرنی.
جو بھی سفر آپ نے کیا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ممکنہ جواب جو میں نے یہاں پہ اپنے سفر کی داستان لکھی ہے نا وہ سنیے گا۔ ایک یادگار بس کا سفر، کیا ہے؟ یادگار بس کا سفر۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی علی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی دادی جان سے ملنے گاؤں جا رہے تھے۔ یہ ہمارا پہلا بس کا سفر تھا اور ہم بہت پرجوش تھے۔ امی جان نے ہمیں ناشتہ پیک کر کے دیا تھا اور ابا جان ہمیں بس سٹاپ چھوڑنے آئے۔ بس میں داخل ہوتے ہی ہمیں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ مل گئی۔ بس چلنا شروع ہوئی تو ہم باہر کے مناظر دیکھنے لگے۔ راستے میں ہرے بھرے کھیت، چھوٹے گاؤں اور خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ بس میں لوگ باتیں کر رہے تھے، گانے سن رہے تھے اور کچھ لوگ کتابیں پڑھ رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچ گئے۔ بس سٹاپ پر دادی جان ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کن کو؟ دادی جان کو۔ یہ بس کا سفر تھکا دینے والا ضرور تھا مگر بہت یادگار تھا۔ ہم نے راستے میں بہت سی نئی چیزیں دیکھی اور اس سفر سے لطف اٹھایا۔ عزیز طلبہ، معنی سمجھے، الفاظ دیکھیں، لفظوں کے کھیل دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 6 کی طرف جا رہے ہیں۔ لفظوں کے کھیل، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں۔ مختلف انداز میں لفظوں کے کھیل دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں تاکہ بہتر انداز میں آگے سبق کو لے کر چل سکیں، مشقی سوالات کو لے کر چل سکیں۔ پہلا لفظ ہے روانہ، دوسرا لفظ حیرت، تیسرا مقررہ، چوتھا رفتار، پانچواں یادگار۔ معنی کیا ہوں گے پھر ہم جملے دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے ہمارے پاس روانہ، معنی ہوگا چلنا، سفر کے لیے نکلنا۔ جملہ اتوار کے روز ہم کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لفظ ہے حیرت، حیرت کا معنی ہوگا تعجب، اچنبھا۔ جملہ اس کا ہوگا اسد نے ریل گاڑی کے ڈبے میں داخل ہوتے ہی حیرت سے کہا، ارے یہ تو گھر کا کمرہ لگتا ہے۔ لفظ ہے تیسرا مقررہ، معنی ہوگا طے شدہ، مقرر کیا ہوا، اور اس کا جملہ ہوگا مقررہ وقت پر گاڑی روانہ ہو گئی۔ لفظ ہے رفتار، معنی ہوگا تیزی، چلنے کی چال۔ جملہ ہوگا آہستہ آہستہ ریل گاڑی کی رفتار تیز ہونے لگی، آہستہ آہستہ ریل گاڑی کی رفتار تیز ہونے لگی۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس یادگار، اس کا معنی ہوگا یاد رکھنے کے قابل، نہ بھولنے والا۔ جملہ ہوگا بچوں کا یہ ریل گاڑی کا سفر بہت یادگار تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم نیچے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں گے اور مناسب جگہ پر سکتہ کی علامت لگائیں گے۔ ایک نیا سفر، یعنی اس عبارت کا یہ جو پیراگراف دیا گیا اس کا نام ہے ایک نیا سفر۔ احمد اور فاطمہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خالہ جان سے ملنے پشاور جانا تھا۔ بچوں، پشاور ہوائی جہاز پر جائیں یا بس؟ ابو جان نے احمد اور فاطمہ سے پوچھا۔ سکتہ کی علامت لگانی ہے، یاد رکھیے گا انگلش میں اس کو کوما کہا جاتا ہے، کوما، اردو میں سکتہ۔ ہوائی جہاز پر، بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے آج ہی ٹکٹ لے کر آتا ہوں، جمعہ کے روز ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ابو جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر احمد اور فاطمہ دونوں خوش ہو گئے، پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تھے۔ اب ہم نے سکتہ کی علامت لگانی ہے۔ احمد اور فاطمہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی خالہ جان سے ملنے کے لیے پشاور جانا ہے۔ ابھی سکتہ کی علامت کا استعمال ہی ہوا، جیسے ہی ہوتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ بچوں، پشاور ہوائی جہاز پر جانا ہے یا بس پر؟ سکتہ کی علامت۔ ابو جان نے احمد اور فاطمہ سے پوچھا۔ ہوائی جہاز پر، سکتہ کی علامت۔ بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے سکتہ کی علامت، میں تمہارے لیے آج ٹکٹ لے آتا ہوں، جمعہ کے روز ہم روانہ ہو جائیں گے، سکتہ کی علامت۔ ابو جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر احمد اور فاطمہ دونوں خوش ہو گئے، پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہم نے پیراگراف پڑھا اور اس میں سکتہ کی علامت لگائی، استعمال کی۔ سوال نمبر 8 ہے، اگلے سوال مشقی سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 8، نوٹ بک پر ٹرین کی تصویر بنائی، یعنی کاپی پر ٹرین کی تصویر بنانی ہے اور ٹرین کے بارے میں 5 جملے لکھنے۔ عزیز طلبہ، جو آپ کو نمونے کے طور پہ میں یہ ٹرین کی تصویر دکھا رہا ہوں پاکستان ریلوے کی، سامنے سبز رنگ کا آپ کو ڈبہ نظر آ رہا ہے اور پیچھے اس کے سامنے سبز رنگ کا آپ کو انجن نظر آ رہا ہے اور پیچھے آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں مسافروں کے لیے۔ جواب، جملہ نمبر 1، جملے لکھنے ہیں نا 5،
ٹرین زمین پر چلنے والی سب سے تیز رفتار اور طاقتور سواریوں میں سے ایک ہے۔ اس کی پٹڑیاں لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جن پر بغیر پہیے گھمائے پھسلتی ہوئی چلتی ہے۔ ٹرین کا سفر آرام دہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیٹھنے اور سونے کے لیے سہولت موجود ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، چوتھا جملہ ہے ہمارے پاس، بہت سے لوگ لمبے سفر کے لیے ٹرین کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ سستی اور ماحول دوست ہے۔ پانچواں جملہ، ٹرین کے سفر کے دوران کھڑکی سے باہر کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی مختلف جگہوں سے جب ٹرین گزرتی ہے، ریل گاڑی گزرتی ہے تو ہمیں مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جس سبق کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت بہتر انداز میں آپ کو سمجھایا۔ ایک سواری، بڑی پیاری ریل گاڑی کا سفر۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا، آپ نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے، بیٹھ کے مشقی سوالات کو دیکھنا ہے تاکہ بہتر انداز میں آپ سمجھ سکیں۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، سوال روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سیکھنے کا عمل روک دیا۔ سیکھنے کا عمل جب رک جاتا ہے تو یوں سمجھیں آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے سوال نہیں روکنا، جو بھی آپ کے سوال ذہن میں آتا ہے آپ نے فوراً مجھ سے پوچھ لیں، بلا جھجک، بغیر کسی ڈر کے۔ اور ڈر سوال کرتے ہوئے ہونا بھی نہیں چاہیے، ایک جوش، ایک جذبہ ہونا چاہیے سوال پوچھنے کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، سمجھتے جائیں، سیکھتے جائیں، سکھاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔